नादरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर माह रमज़ान मुबारक के दौरान पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मजहरुल क़ादरी साहब। आप नूरानी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं, सुन्नी इमाम्स एसोसिएशन गुलबर्गा और अल हसन इस्लामिक अकाडमी के नायब सदर हैं। आज मौलाना से हम रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम ATV गुलबर्गा पर पिछले 10 सालों से पेश किया जा रहा है। इब्तदा में मौलाना मजहरुल क़ादरी साहब इस प्रोग्राम को पेश किया करते थे। आज हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। मौलाना, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। जज़ाकल्लाह। जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने का मकसद तक़वा इख्तियार करना बताया गया है, तो क्या आज के ज़माने में रोज़े का ये मकसद पूरा हो रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जी, मैं सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब और ATV के तमाम टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस रहमत रमज़ान प्रोग्राम में मुझ नाचिज़ को मदऊ किया। इस पर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में खुसूसी दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक ये सालहा से चल रहा है और ये सालाना प्रोग्राम रहमत रमज़ान, अल्लाह पाक इसमें हर साल बरकतें अता फ़रमाए, बुलंदी अता फ़रमाए और ये प्रोग्राम आगे इसी तरह चलता रहे ATV पर। मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। तो जैसे कि अभी जनाब सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब ने ये सवाल किया कि रोज़े का मकसद क्या है। जैसा कि मैं अक्सर आपके प्रोग्राम्स देख रहा हूँ तो तकरीबन उलमाए कराम इसके जवाब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े का मकसद ये है कि बंदा तक़वा गुज़ार हो जाए। और आप ये बात जहन में रखिए कि ये तक़वा है, ये तक़वा का माना आपको बिल्कुल परहेज़गारी, खुदा का खौफ वगैरह मिलेगा, लेकिन इसकी मानवीयत बहुत बड़ी समंदर है। क्योंकि ये तक़वा कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अगर कोई बंदा तक़वे को अगर 1 या 2% भी अगर इस्तेमाल करता है, 1 या 2% अगर वो उस पर अमल करता है, तो यकीन जानिएगा कि उस पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल होती है। क्योंकि ये बड़ा समंदर है तक़वा। और तक़वे के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में भी आता है कि एक आदमी हुजूर की खिदमत में आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि देखिए अल्लाह के नबी चाहते तो कई नसीहतें वसीहतें फरमा सकते थे, लेकिन हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हाँ तुम सफ़र पे जा रहे हो तो मेरी एक नसीहत ये है कि तुम तक़वे गुज़ार बनकर जाओ। यानी तुम इस तक़वे में तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। सफ़र में जा रहे हो या हज़र में जा रहे हो या सो रहे हो, कहीं भी जो भी दुनियावी मामला कर रहे हो, तो उसमें तुम जो है तक़वे को बिल्कुल सामने रखकर काम करो। क्योंकि तक़वे से बंदा बुलंद होता है। और आपने जैसा कहा कि आजकल तक़वे के मामले में बिल्कुल 0% हो गया मुसलमानों का मामला। हालांकि तक़वे का लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन ना हम उस लेवल को समझ पा रहे हैं, ना उस लेवल तक हम जा रहे हैं। तो यही है कि हम जो है जहाँ तक हो सका खुदा का खौफ हम अपने दिल में बिठाए। आप देखिएगा कई मकामात पर, ये नहीं कि लअल्लकुम तत्तक़ून के सिर्फ ये रमज़ानुल मुबारक तक ही जिसका हुक्म नहीं है, ये लोग इसको सिर्फ रोज़े की हद तक ही समझ लिया गया। जी, वही सहर से अफ्तार तक जी तक़वा रहता है। फिर अफ्तार के बाद वही रविश होती है। ये एक गलत से बाहर हो जाते हैं, तक़वे से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। फिर और वही बता रहा हूँ कि इसको रोज़े से जो ज्वाइंट कर रहे हैं तक़वा, यकीनन लअल्लकुम तत्तक़ून जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम की जो आयत शरीफा है, यकीनन उसमें 3 बातों का जिक्र है। पहली बात तो या अल्लाह ने उसमें रोज़े फ़र्ज किए गए और उसमें यह भी बताया गया कि ये रोज़े देखिए सिर्फ ये आप पर फ़र्ज नहीं है, बल्कि पिछली उम्मतों में भी है। कोई इस चीज़ को आप लोग नहीं ना समझे, अल्लाह
اللہ بتانا چاہ رہا ہے بندوں کی کہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی یہ فرض کیے گئے تھے پہلے کے انبیاء پر، ان کی امتوں پر، اور یہ آپ پر بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ تقوی اختیار کرو۔ تو اب تقوی کا معنی یہاں پہ تو روزوں کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن آپ کئی اور مقامات پر جائیے، کئی جگہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آپ جب خطبہ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں دیکھیے گا جو قاری النکاح ہوتے ہیں وہ اس میں وہی آیتیں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں بھی وہی آیت۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک مہینہ تقوی اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہماری زندگی کی جب تک سانس چلتی رہے ہم خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں، خدا سے ڈرے، کیونکہ جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے اللہ اسے بڑے کمالات عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو تقوی کا معنی خوف خدا کو اختیار کرنا۔ جی جی، خوف خدا کو اختیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس میں ایک اور ایک بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ایک بات بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے میں آپ کو تقوی کا اور ایک معنی، ایک صحیح معنی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بحیثیت ایک طالب علم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ بکریاں چرانے والا بکریاں لے کر جا رہا ہے چرواہا، تو آپ اس کے قریب گئے، جا کر اس سے کہا کہ یہ مجھے بکری پسند آئی، یہ تم مجھے بکری دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں بکری تو نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے میری مالک کی اجازت لینا ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی، مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس ریٹ سے بھی میں تجھے زیادہ دے دوں گا، تو یہ کہہ دینا جا کے اپنے مالک سے کہ نہیں میں جو ہے وہ بکری فوت ہو گئی یا گم گئی، کچھ بھی آپ اپنے مالک سے کہہ دینا تو جا کر، لیکن اس کا مارکیٹ لیول ہے اس سے بھی میں زیادہ دے دوں گا، تو مجھے بکری دے دے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے یہ کہا، جملہ یہ کہا وہ غلام نے، بکری چرانے والے نے، ثم این اللہ، اس نے کہا کہ پھر اللہ کہاں ہے؟ واہ، تقوی کا اس نے کہا اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ جملہ سنا تو ان کے دل میں اس کا ایسا اثر ہو گیا، جب گھر پر گئے تو صرف ان کے زبان پہ یہی چالو تھا، یہی جاری تھا کہ ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ جب وہ اپنے گھر گئے تو بڑے بے چین تھے، یقیناً وہ غلام ضرور تھا، وہ بکری چرانے والا ضرور تھا، لیکن اس نے تقوی کا جو معنی بتا کر گیا اور تقوی کی اس نے جو تعریف کر کے گئی اور تقوی کی معنویت کو اس نے جو اجاگر کیا، ان کے دل پر وہ اثر ہوا۔ پھر وہ گھر گئے، پھر بے چین رہے تو پھر دوسرے دن اس کے آقا کے پاس گئے، وہ تو غلام تھا نا، اس کے آقا کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو تمہارا یہ جو غلام ہے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آقا نے کہا کہ میں سب غلام کو تو بیچ سکتا ہوں، یہ غلام کو میں نہیں بیچ سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ بولے پورے غلاموں میں میرا یہی وفادار غلام، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ نہیں، آپ تجھے جو قیمت لینا ہے لے لے۔ نہیں، بہرحال بعد میں تکرار ہوتے رہی، اس کے بعد جو ہے وہ راضی ہو گیا، کیونکہ آپ نے بڑا زیادہ پیسوں کا آپ نے یہ کیا دینے کا آفر کیا، تو اس نے جو ہے اسے ایکسیپٹ کیا، پھر وہ غلام خرید لیے۔ تو پھر وہ آپ اپنے گھر لائے، اس کے بعد گفتگو ہوتے رہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اسے بلایا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، اتنے سال سے میں میرے آقا کے پاس تھا، وہ کبھی آزادی کی بات نہیں کی، لیکن تم مجھے لے کر آئے اور بالکل مختصر وقت میں آزاد کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں ساتھ میں، اور میں رب سے جو ڈرنے کا تو نے جو انداز سکھایا ہے مجھے، بس اسی تقوی کے بنیاد پر جا میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ تو مطلب کیا ہے کہ تقوی آدمی کو بڑے مقام پر پہنچاتا ہے۔ مولانا، آپ نے تقوی کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو کی۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کا ایک تصور جو ہے وہ پوری طرح بدل کر رکھ دیا گیا۔ جی، اب چاہے وہ تراویح ہو، افطار ہو، یا جو بھی معاملہ ہو، اس میں کہیں بھی ہم کو سنت کے مطابق عمل دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جی، تو کیا یہ تصور کو اس طرح بنا کر رمضان کو کھانے پینے کا، خریداری کا مہینہ، ایسا تصور آ گیا ہے، تو اس میں کس طرح اصلاح کی جانی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، یہ خریداری کرنا، یہ کھانا پینا، یہ تو آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ آپ کو جو ہے جینا ہے تو آپ کو کھانا ہوگا، اگر باہر نکلنا ہے تو آپ کو کپڑے پہننا ہوگا۔ نہیں، عام دنوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ بس اسی پر یہی کہنا ہوگا کہ جو چیزیں جو ہو رہی ہے، عام ہو رہی ہے، اور خاص کر کے اس پہ جو ہے سوشل میڈیا کا تھوڑا زیادہ جو ہے لوگوں پر اثر ہے، اور جس کے اثر کی وجہ سے اتنا اثر ہو گیا کہ لوگ جو ہے نہ ان کو عصر کی نماز یاد رہ رہی ہے، نہ ان کو جو ہے فجر کی نماز، اتنا اثر ہو گیا سوشل میڈیا کا۔ تو بس میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے، آپ کے اے ٹی وی کے ذریعے میں بس تمام عوام الناس کو، خاص کر
مسلمان سوسائٹی کو میں یہی گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ جو معاملات آپ عام دنوں میں کرتے ہیں ان معاملات کو آپ بالکل کم کر دیجیے گا. جیسا کہ سرمد صاحب نے کہا کہ سنت کے بالکل خلاف ہو رہا ہے یہ, اور پھر کپڑے وغیرہ یہ سب یہ سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے گا نا کہ بھئی اگر آپ اس کی اصلاح اگر چاہتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھنا ہوگا کہ رمضان المبارک ابھی آنے والا ہے, ابھی رمضان المبارک آیا نہیں, آنے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, رحمان کے مہمان, رحمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک کا مہمان کی طرح استقبال کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے پہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً رحمان کی طرف سے یہ مہمان ہے. آپ دیکھیے گا ہمارے گھر میں یا آپ کے گھر میں یا کہیں بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کا ویلکم کرتے ہیں, ہر طرح سے ان کے ویلکم میں کوئی ہم کسر نہیں چھوڑتے. وہ جب تک ہمارے پاس رہیں گے ان کی قدر کرتے ہیں, کبھی ان کی ناقدری نہیں کرتے. اور ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی ناقدری کریں گے تو نہ جانے یہ پھر دوبارہ آئیں گے نہیں, پھر دوبارہ ہم ان کے پاس جائیں گے نہیں. یہ سب سوچے ہم دنیاوی لیول پہ پوری چیزیں سوچتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جبکہ رمضان المبارک مہمان بن کر آ رہا ہے لیکن مہمان کا ہم استقبال جس انداز میں کرنا ہے نہیں کر رہے ہیں. تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ دنیاوی معاملات میں جس طرح آپ اپنے مہمانوں کا ویلکم کرتے, استقبال کرتے, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, تو میں تمام اے ٹی وی کے ویورز سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آپ جس طرح مہمان کا ویلکم کرتے اسی طرح جس طرح ان کی عزت کرتے آپ استقبال, آپ رمضان المبارک کا بھی ویلکم کریں. وہ مہمان ہے آپ کا, اس کی قدر کرے. اور یاد رکھیے گا جو قدر کرتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے, ناقدر لوگوں کی قدر نہیں ہوتی. تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضان المبارک کو قدر دانی کے ساتھ گزاریں. جی مولانا, موجودہ زمانے میں نوجوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. جی جی. تو عام دنوں میں تو بہت زیادہ وقت گزاری میں ہی ان کا مصروفیات ہو گئی ہے. جی. لیکن رمضان میں بھی وہ اس سے نہیں بچتے, بلکہ رمضان میں تو بہت زیادہ وقت گزاری ہوتی ہے. راتوں میں جاگنا, موبائل دیکھتے گھنٹوں بیٹھنا, کھیل کود یہاں وہاں بیٹھ کر وقت گزارنا. تو یہ رمضان کا احترام نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جی جی دیکھیے گا سوال الحمدللہ آپ نے وہ سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا. کیونکہ اکثر کیا تقریباً یہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا سیر و تفریح, جتنا کھانا وغیرہ, حالانکہ رمضان المبارک میں پرہیزگاری کا حکم ہے لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار رہو, تم کیا کہتے ہیں تقوی اختیار کرو. لیکن اس کے برعکس, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سوسائٹی کے جو مسلمان ہیں, ہمارے لوگوں کی یہ عادت ہو گئی جو بھی کام کرنے کے لیے حکم دیتے اس کا الٹا کرتے ہیں. جبکہ خدا کا حکم ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کا تمہیں حکم دیتے اس پہ عمل کرو, اور جس چیز کے لیے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. لیکن اس آیت کے تحت اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا معاملہ پورا برعکس دکھتا ہے. معاشرے اعتبار سے دیکھیے آپ, سوسائٹی کے اعتبار سے دیکھیں, محلے کے اعتبار سے دیکھیں, شہر کے اعتبار سے دیکھیں یا ملک کے اعتبار سے دیکھیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس میں سب کی ذمہ داری ہے. آپ یہ صرف یہ بات جو ہے یہ سوسائٹی کا معاملہ صرف آپ علماء کو چسپاں نہیں کر سکتے, نہ شہر کے معزز لوگوں کو چسپاں کر سکتے, نہ سیاسی غیر سیاسی. یہ معاملہ سب کو مل کر بانٹ کر کرنا ہے کام. جب یہ معاملہ جب سب کو بانٹ کر مل کر جب ہم کام کریں گے تو تبھی جا کر مسلم سوسائٹی کی جس انداز میں اصلاح ہونا ہے اصلاح ہوگی. اور انشاءاللہ اگر اس پر پہلے کام تو شروع کریں نا. خالی ہم اور آپ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہم باتیں کرتے ہیں, اصلاح کی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اس بات کا حکم کیوں دیتے ہو کہ جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. بھائی اس اگر آیت کے تحت اگر ہم دیکھیں گے تو یقین جانیے گا کہ آج کل لوگ جو ہے آرڈر دینے والے زیادہ ہو گئے کہ بھئی یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں فلاں, لیکن وہ خود میں نہیں جھانک رہے. اور یاد رکھیے گا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ خود پہلے عمل کرتا ہے اس کے بعد لوگوں کی دعوت دیتا ہے تو یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس پہ کرم ہوتا ہے, اور اس کی بات میں, اس کی زبان میں اور اس کے الفاظ میں اللہ اسی تاثیر پیدا فرماتا ہے کیونکہ وہ عمل کر رہا ہے. تو آپ نے مجموعی طور پر اصلاح کی بہت اہم بات آپ بتائی ہے. جی. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوانوں کو
दूसरी तरफ मोड़ने के लिए, उनका रुख मोड़ने के लिए, वो जिस तरह की सरगर्मियों में हैं, तो हम उनको तामीरी कामों में लगाने का हमारे पास कोई नज़्म नहीं है। जी जी। मिसाल के तौर पर मस्जिदों कमेटियों में उनको नहीं रखा गया, सोशल वर्क के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो ये उनको क्या है कि कोई ना कोई मसरूफियत होना चाहिए नौजवान। तो हम तामीरी काम अगर उनको सौंपें तो यकीनन कुछ तब्दीली आ सकती है। बेशक बेशक, आपकी ने बहुत अच्छी इस्लाह की। यकीनन कि नौजवानों को हम किसी न किसी काम पर लगाना चाहिए, उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल होना चाहिए मिल्लत के लिए, बेशक मजहब के लिए, कमेटी के लिए, मस्जिद के लिए। तो कहीं भी नहीं होने से वो नौजवान तकरीबी सरगर्मियों में वक्त गंवाने में मसरूफ हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि नौजवानों की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि नौजवानों से मुल्क में इनकलाब और मिल्लत का मुस्तकबिल होता है। तो मैं फिर से मैं नौजवानों से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप में तब्दीली लाइए। कब तक आप जो है घर में बैठेंगे और जैसे कि आपने कहा कि सैर व तफरी करेंगे। और ख़ास करके मैं ये समझता हूँ कि ये नौजवानों पे सबसे ज़्यादा असर ये मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। तो भाई ऐसा नहीं है कि मोबाइल आप यूज़ मत करो, नहीं वो तो है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ा असर जो है कुरान मजीद का है। बेशक बेशक, वो असर हम नौजवानों पर नहीं डाल रहे, हम नाकाम है उसमें। जी जी, तो इसीलिए वो लोग मोबाइल का असर कबूल कर रहे हैं। तो सीरत मुस्तफ़ा उन तक नहीं पहुंचाई जा रही, और हमारी जो तारीख़ है शानदार वो नौजवानों को नहीं बताई जा रही। तो वो लोग मायूसी का और डिप्रेशन का शिकार है। जी जी। तो हमारी शानदार तारीख़ है, सीरत है, कुरान है, वो उन तक नहीं पहुंच रहा। जी जी, ये भी आप बहुत ज़रूरी सवाल किया। यकीन सीरत रसूल है, कुरान करीम की तालीमात है, ये नौजवानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और नौजवान तक मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जो मदीने में, मक्के में जो इनकलाब आया यही सीरत रसूल से आया, यही जो कुरान करीम की आयतों से आया। यकीनन मैं आपसे, आपके ATV से यही गुजारिश करूँ कि नौजवानों से आप लोग जो है सीरत रसूल से जुड़ जाए, आप कुरान करीम की तालीमात से जुड़ जाए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ मालूमात नहीं हो रहे, तो आप उलमा कराम से रुजू हो। आप शहर के जो मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात है, जो काबिल शख्सियात है, जो पढ़े लिखे शख्सियात है। लेकिन इसमें क्या है, नौजवानों का भी काम है। नौजवान भी बाज़ वक़्त जुड़ना नहीं चाहते। कई ऐसे भी नौजवान हैं, उनको हम बताना भी चाह रहे हैं तो लोग हम ना सुनना चाह रहे हैं ना देखना चाह रहे। इसमें यह भी अलमिया है एक। उसकी वजह यह है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि हम आप देखिए जुमा के खिताबात जो हैं इतने तवील, 1 घंटा तवील खिताब होता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। जी जी, क्योंकि आप अपनी ही सुनाना चाहते हैं। जी जी, जो नौजवान सुनना चाहते हो कोई नहीं सुना रहा। तो ये इसीलिए लोग दूर भाग रहे हैं। नहीं, बहुत सही। बहरहाल ये बहुत तवील गुफ्तगू है। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात जो मुकर्रर की है उसका समाजी पहलू क्या है? समाजी पहलू ये है कि जो समाज के जो गरीब लोग हैं, समाज के जो बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं, जो जिनके पास रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं, खाने के लिए इंतज़ाम नहीं, असल में ये ज़कात का कॉन्सेप्ट वो है कि हमारे तबके के जो लोग हैं उन्हें उठाया जाए और उनको मजबूत किया जाए। और मजबूत ऐसा किया जाए कि आज आप उनको ऐसी ज़कात से उनका जो है आप ताउन करें कि आने वाले साल वो खुद ज़कात निकाल सके। लेकिन हमारे पास बहुत, मैं यही कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है 1 लाख रुपए ज़कात निकाल रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए ज़कात निकाल रहा है और उन्हें बांट रहा कम से कम जो है 100-150 लोगों में। असल में ये ज़कात का मकसद पूरा, ज़कात का मकसद है। हाँ, उन्हें वो साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत जो ज़कात निकाल रहा है, अब वो काउंट वगैरह करके जो निकाल रहा है, वो उसकी जो वाजिब है वो वाजिब तो अदा हो जाएंगी, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा पहलू कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे तबके के लोगों को जो है आप जो है मजबूत करो, और जो सोसाइटी के जो गरीब लोग हैं उसे मजबूत करने का इसका जो अहम पहलू, जो ज़कात जो वाजिब हुई, इसीलिए वाजिब हुई कि गरीब तबके के लोगों को उठाया जाए। लेकिन आज इस मामले में हम पूरी तरह जो है लॉस हो चुके हैं, पूरी तरह जो है हम जीरो हो चुके हैं। बरक्स काम हो रहा है, पूरा बरक्स, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल बरक्स काम हो रहा है जी। जब अच्छा काम होगा तो यकीनन अच्छे उसके नताइज भी होंगे, नताइज उसके अच्छे आएंगे। तो हमें और आपको चाहिए कि इस पे भी हम काम करें। ज़कात
زکوٰۃ صدقات عطیات جو بھی ہے یہ ان لوگوں کو دے جو اس کے تو مستحق ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ خاص کر کے جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں آپ اپنی زکوٰۃ سے ان کو ڈیولپ کرے، انہیں کاروبار لگا کے دے، انہیں جو ہے ان کے لیے روزی کے کچھ انتظامات کر کے دے. انشاءاللہ یہ اگر ایک میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک 5 سال اگر بہت بڑی تبدیلی اگر 5 سال اس پہ محنت کرنا ہے ہم کو، اگر یہ 5 سال اگر محنت کریں گے نا تو آنے والے 50 سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی محنت کا نتیجہ کیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ ہم ان لوگوں کو دے جو اس کے مستحق ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے ہم ہماری معاشرے کو ڈیولپ کریں، ہمارے معاشرے کی جو سوسائٹی ہے اس کو ڈیولپ کرے، مضبوط بنائے، اداروں کو مضبوط کرے، ہمارے طبقے کے غریب لوگوں کو مضبوط کرے. اور زکوٰۃ کا صحیح یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے معاشرے کو پوری طرح ڈیولپ کریں. مولانا کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں جی، لیکن لوگ رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور دور تک دوسروں تک جا کر زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں. یہ رجحان بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل اصلاح ہے. جی بالکل. اور دیکھیے نا تو دیکھیے نا جب بھی علماء کرام جب بیان کرتے ہیں یا قرآن حدیث سے جب بات کی جاتی ہے تو یہی کہی جاتی ہے کہ دیکھیے آپ کے زکوٰۃ کے حقدار پہلے آپ کے گھر والے ہیں. ایک بھائی دیکھیے کرائے کے مکان میں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. دوسرا بھائی جو ہے صاحب نصاب ہے، لوگوں میں جا کر جو ہے 100 پاکٹاں بانٹ کر آ رہا، کسی کو 10,000 روپے دے کر آ رہا، اور پورا سوشل میڈیا پہ لا کر جو ہے لوگوں میں تماشا کر رہا. جبکہ ایسا حکم ٹوٹلی نہیں ہے. بھائی آپ کو اپنی زکوٰۃ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو حکم یہی دیا گیا اللہ کو کہ آپ جو ہے دین کا کام پہلے آپ اپنے گھر سے کریں. حضور سے یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے گھر سے کریں. تو اسی طرح یہ زکوٰۃ کا معاملہ پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنے رشتہ دار میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، خاندان، پہلے ٹوٹلی یہ پورا چیک کریں. آپ گھر چیک کرے، خاندان چیک کرے، رشتہ دار چیک کرے، پورا یہ چیک کرے. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے پڑوس کا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے محلے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد شہر والے ہوتے ہیں، اس کے بعد ملک والے ہوتے ہیں. اگر ملک میں بھی نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر غیر ملک والے ہوتے ہیں. یہ اس کا ایک طریقہ ہے زکوٰۃ کا. لیکن اس زکوٰۃ کے معاملے میں بھی میں وہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر ہم کام کریں، اس پہ کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم اس پہ پاس ہونے کی کوشش کریں. مولانا کے یہ کیسے اندازہ لگائے کہ کوئی صاحب نصاب ہیں جی، اور وہ کیسے طے کریں کہ کس طرح زکوٰۃ؟ آسان فارمولہ کیا ہے؟ آسان فارمولہ یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس جو بھی سونا چاندی جو ہے پہلے وہ ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک آپ کا ویڈیو دیکھا کہ آپ نے جی موبائل پر بتایا کس طرح سے ہم زکوٰۃ. جی ہاں مجھے بہت پسند آیا. اچھا تو ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ جی بالکل موبائل کی اجازت بتا دیجیے. دیکھیے میں صاحب نصاب جی کو کس طرح اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اس کے لیے بالکل آسان ترتیب یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ اچھا کیمرے کی طرف آپ 1 لاکھ روپیہ ہے، یعنی یہ آپ کے پاس یہ 1 لاکھ روپے ٹوٹل زکوٰۃ کا مال ہے آپ کے پاس. تو اب آپ کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسا نکالا جائے، تو پھر آپ کیا کیجئے، یہاں پہ 1 لاکھ روپے ٹائپ کر دیجئے. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے اسے تقسیم کیجئے. پھر اس کے بعد جیسا کہ 40واں حصہ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو 2.5 بنتا ہے. 2.5 بنتا ہے. تو آپ اسے جو ہے یہ 1 لاکھ روپے مار دیجئے. اس کے بعد 40واں حصہ آپ جو ہے اس کو 40% 40 مار دیجئے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے کتنا 2,500 روپے. 2,500 سب سے آسان فارمولہ ہے. تو اگر 1 لاکھ کو 2,500 ہے تو اسی طرح 2 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. اور اس میں اور ایک بھی آپ یہ دیکھیے گا، اب یہ تو میں 1 لاکھ روپے مار دیا. یہ اب آپ اس کو کوئی بھی طریقے سے مار دیجیے. زکوٰۃ آپ کتنا بھی کیا بھی مار دیجیے. اب آپ دیکھیے اس کو آپ ٹائپ کیجیے مثال کے طور پہ. ابھی آپ کتنے ہیں آپ ٹائپ کیجیے. اب یہ بالکل آنکڑے بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں آنکڑے کہ وہ اس کا جو ہے صحیح نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس آنکڑا آپ کا کون سا بھی ہو، آپ یہاں پہ آپ کے آنکڑے مار دیجیے. اس کے بعد جو ہے آپ ڈیوائڈ کیجیے. اس کے بعد 40واں حصہ مار دیجیے. دیکھیے اب آپ کی دیکھیے آپ کا جتنا بھی روپیہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ کے اوپر ہے، تو آپ کو دیکھیے 2,50,000 پھر چلر جتنا. تو آپ بالکل آسانی سے زکوٰۃ آسانی سے نکال سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کے معاملے میں آپ بالکل لاپرواہی نہ کریں، کیونکہ زکوٰۃ یہ واجب ہے. اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی جی کہ بھئی زکوٰۃ جتنی دینی تھی اس سے کم اگر ادا ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا راحت ہے یا کوئی
کوئی ایگزمپٹڈ ہے نہیں اس کے کیا لیے اس کی پکڑ ہوگی؟ نہیں اس کی پکڑ ہوگی اس لیے بتایا گیا نا. تو اگر آپ اس لیے وقت سے پہلے بتایا گیا کہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے آپ پہلے سے کاؤنٹ کیجیے, آپ کے پاس جتنا مال ہے, سونا چاندی. اور اس میں اور ایک بھی میں آپ کو اور ایک بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کا کام پلاٹس گھر وغیرہ لینا دینا ہے لوگوں کا, لیکن جو چیز بیچنے کے لیے لی جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک 10 لاکھ روپے کا گھر لیے ہے, اب وہ 6 مہینے میں بکا, بعض ٹائم 1 سال میں 2 سال میں بکتا ہے, ایسا وہ ان کا جو ہے ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے. تو بعض ٹائم 1 سال نکل جا رہا ہے, 2 سال نکل جا رہے, 3 سال نکل جا رہے, تو لوگ کیا سمجھ رہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس کی ویلیو تو بڑھ رہی نا, اس کی ویلیو بڑھ رہی. پھر اس کے اوپر 1 سال گزر رہا, اگر آپ رہنے کی نیت سے لے رہے تو آپ کی زندگی بھر بھی ہے تو پھر آپ پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن یہ میں خاص کر کے ریئل اسٹیٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو پلاٹس گھر بلڈنگز وغیرہ جو خریدتے ہیں بیچتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر کوئی بھی پلاٹ ہو یا کوئی بھی بلڈنگ ہو یا کوئی بھی آپ جائیداد وغیرہ لے رہے, کھیت وغیرہ لے رہے, اور وہ بیچنے کی نیت ہے آپ کی, اگر آپ بیچنے کی نیت سے لے رہے ہیں, لینے کے بعد اگر اس کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے. زکوٰۃ جو ہے پریزنٹ جو ویلیو ہے مارکیٹ ویلیو اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں. ہاں جی. اب آج کل میں سمجھتا ہوں سونا جو ہے 80-90 ہزار کے کچھ قریب ہے, بعض لوگ ابھی بھی اس کو 40-50 ہزار کے حساب سے کاؤنٹ کرتے ہیں, ویسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کی راہ کا تمام جو آپ کا سامان ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے, اور 1 سال کی میعاد میں زکوٰۃ مارکیٹ ویلیو ہے پریزنٹ جو جسٹ جو چل رہی ہے, اور وہ بھی ویلیو ایسی ہوتی ہے کہ آج ایک اور ہوتی ہے, کل ایک ہوتی ہے, تو اس میں بھی ہوتے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج زکوٰۃ مثال کے طور پہ آج جو ہے 17 مارچ 2025 ہے, تو آج ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں, کاؤنٹ کر کے رکھ دیتے, پھر اس کو مہینہ 1.5 مہینہ چلے جاتا, اس کو دیتے نہیں, ویسے ہی رکھ لیتے اپنے پاس. پھر اب یہ جو ریٹ جو ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے بالکل, تو پھر ہم کیا کرتے ہو بڑے ہوئے ریٹ کی طرف نہیں جاتے, بالکل پیچھے کی ریٹ پر آتے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. میں ویورز سے, میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جسٹ جس دن آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے اس دن آپ مارکیٹ کا ویلیو نکالیں, وہ مارکیٹ کے ویلیو کے حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں, تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ٹوٹلی ادا ہو جائے گی. مولانا کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ مولانا نے آج کے اس پروگرام میں بہت ہی معلوماتی گفتگو فرمائی. ناظرین, یہ پروگرام آپ ATV پر دیکھ سکتے ہیں, فیس بک اور یوٹیوب پر ATV گلبرگہ ٹائپ کر کے یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. ہر بلندی کا نشان سرکار کے قدموں تلے, ہر بلندی کا نشان, ہر بلندی کا نشان سرکار کے قدموں تلے, عرش اعظم بھی ہے ہاں سرکار کے قدموں تلے, عرش اعظم بھی ہے ہاں سرکار کے قدموں تلے. سرنگوں ہے آسمان سرکار کے قدموں تلے, عظمتوں کا ہے سامان سرکار کے
قدموں تلے ہر بلندی کا نشان نوری قدموں سے نبی کے نور پانے کے لیے ہے ستاروں کا سرکار کے قدموں تلے ہر بلندی کا نشان چاند تارے ہیں جڑے سرکار کے چاند تارے ہیں جڑے سرکار کے نالین میں نور کا ہے کارواں سرکار کے قدموں تلے ہر بلندی کا نشان حسن یوسف اور موسیٰ کا سا اپنی جگہ حسن یوسف اور موسیٰ کا سا اپنی جگہ معجزوں کا ہے جہاں سرکار کے قدموں تلے معجزوں کا ہے جہاں سرکار کے قدموں تلے سر مختار ہم گناہگاروں کو بخشانے کرم کی دوستوں ہم گناہگاروں کو بخشانے بہہ رہی ہیں ندیاں سرکار کے قدموں تلے ہر بلندی کا نشان دو دو جہانوں کے خزانے روز اول سے سخی کر
سرکار کے قدموں تلے ہر بلندی کا نشان سرکار کے قدموں تلے عرش اعظم بھی ہے ہاں سرکار کے قدموں تلے